आज हमने जो पढ़ना है ये पोस्ट कलोनियल लिटरेचर का, मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ेंगे। और पोस्ट कलोनियल की इम्पोर्टेंस वैसे तो अब काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अपने पेपर के हिसाब से देखें तो इसमें 2-3 राइटर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे जो पोस्ट कलोनियल थीम के ऊपर लिख रहे हैं। पोस्ट कॉलोनियल टर्म जो है ना, ये असल में कॉइन की थी एडवर्ड सईद ने। और एडवर्ड सईद जो है ये यरूशलेम का बंदा है और प्रोफेसर था ये एक इंग्लिश लिटरेचर का। और इसने 1970s के अंदर एक बुक लिखी जिसका नाम था ओरिएंटलिज्म। और ओरिएंटलिज्म के अंदर इसने हमें बताया कि वेस्ट जो है, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोपियन वर्ल्ड, और वेस्ट से मुराद हम अमेरिका को भी लेते हैं और यूरोपियन वर्ल्ड भी लेते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि ये सारी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये इस्लामिक वर्ल्ड को, जिसको ओरिएंट भी कहा जाता है यानी कि मशरकी दुनिया, तो ओरिएंट वर्ल्ड को या ओरिएंटल वर्ल्ड को, इन सब को बड़े एक डिफरेंट अंदाज से देखती है। और वो जो इसका ओपिनियन है वो आपको इसकी राइटिंग्स के अंदर नजर आता है। अब ये एडवर्ड सईद जो है ये क्रिश्चियन है बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये अरब है। यरूशलेम में जारी बात है पैदा हुआ, तो अरब है ये। और इसने ये दिखाया कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उन्होंने कुछ स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किए हुए हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं, और वो सारे ईस्ट को यानी कि मशरकी लोगों को उन स्टीरियोटाइप्स के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बनाया हुआ है कि कुछ लोग इनमें से रिलीजियस होंगे, तो रिलीजियस क्लास जो है वो उन्होंने अपनी एक टर्म जो है ना वो बनाई हुई है अपने तौर पे, जो देखते हैं वो जिस तरह वेस्टर्न नॉवेल्स के अंदर या वेस्टर्न राइटिंग्स के अंदर, तो वो ये दिखाया होगा कि रिलीजियस क्लास जो है वो करप्टेड क्लास होगी, ठीक है। इसी तरह उन्होंने दिखाया होगा कि जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं वो अच्छे लोग दिखाए होंगे, ठीक है, और मिडिल क्लास के अंदर वो सारे दिखाए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिखाया है कि जो उनके अपने लिटरेचर में उन्होंने बताया हुआ लोगों को, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर लोग ये समझते हैं, ठीक है, रियली ये समझते हैं लोग कि पाकिस्तान के अंदर और ये जो सारी वर्ल्ड है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है या मुस्लिम वर्ल्ड है, इसके अंदर ख़वातीन बहुत ज़्यादा ओप्रेस्ड हैं। और उनके नज़दीक ये जो बुरका है, अबाया, बुरका, स्काफ, जो भी आप इसे कहते हैं, इसको वो एज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन लेते हैं, ठीक है। और वो ये समझते हैं कि हमने ऑप्रेस किया हुआ है। वेस्ट ये समझता है कि ईस्ट के लोगों ने अपनी वुमेन को ऑप्रेस किया हुआ है और उनको बुरके बिठा बिठा के रखते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि ये रिलीजन का हिस्सा है, ठीक है। वो समझते हैं कल्चरल चीज़ है, ये इस्लामिक कल्चर, वो इसको इस्लामिक कल्चर समझते हैं, ठीक है। वो इसको ये नहीं समझते कि ये इनका रिलीजन है और इसके अंदर गुनाह सवाब जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो इस चीज़ों को समझते ही नहीं है। अच्छा, और वो किस तरह देखते हैं हमें वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, जितने भी अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम वर्ल्ड वाले इलाके हैं, उनको वो इस तरह देखते हैं कि अस एंड अदर्स, यानी कि वो अपने आप को समझते हैं कि नहीं हम ये हैं और अदर्स बाकी सारे दूसरे हैं, और दूसरों को वो हमेशा अपने से कम तर दिखाते हैं, ठीक है। ये इसे कहा जाता है जेनोफोबिया, एक्स से लिखते हैं इसे जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब ये होता है कि आपको जो है ना वो दूसरे नेशंस से जैसे एक तरह से खौफ महसूस होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये बात भी इन्वॉल्व होती है कि आप अपनी नेशन को दूसरी नेशन से ऊपर समझते हैं, और जो बाकी नेशंस हैं वो जारी बात है, फिर अगर आप फियर ऑफ स्ट्रेंजर, यस फियर ऑफ स्ट्रेंजर, फियर ऑफ स्ट्रेंजर नहीं आप कहेंगे यहाँ पे, इससे मुराद जो मैं टर्म के अंदर इसे यूज कर रहा हूँ, ये तो आपने इसका एग्जैक्ट तर्जुमा आप कर रहे हैं, मैं इसकी जो टर्म के अंदर जब इसे हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी में, तो इसका मतलब ये है फियर ऑफ अदर नेशंस, ठीक है। कि आप जब भी किसी और नेशन की बात करते हैं तो आप एक सॉर्ट ऑफ सुपीरियोरिटी में आ जाते हैं, ठीक है। और रंग की बुनियाद पे ये समझते हैं कि हम जो वाइट पीपल हैं ये लोग अच्छे हैं और जो ब्लैक हैं वो बुरे हैं, ठीक है। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा, जो वेस्टर्न लिटरेचर को अगर आप पढ़ें जो कि अफ्रीका के ऊपर लिखा, वेस्टर्न लिटरेचर जो अफ्रीका के ऊपर लिखा हुआ है,
تو ایڈورڈ سعید کا یہ پوائنٹ تھا کہ اگر آپ ان کے لٹریچر کو دیکھیں، ویسٹرن لٹریچر جتنا بھی فرینچ نے لکھا ہے اور انگلش لٹریچر نے لکھا ہے، انہوں نے ناول کو ایک ایسی فارم کے طور پہ لیا ہے، ایک ایسی فارم کے طور پہ انہوں نے ناول کو لیا ہے جس کے اندر یہ اپنا ڈسکورس پریزنٹ کرتے ہیں. ڈسکورس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ڈسکورس سے مراد ہے اپنا جو آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی آئیڈیالوجی کو پریزنٹ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ان میں پروپیگینڈا بھی شامل ہے اور ان کے اندر لٹریچر بھی شامل ہے اور ان کے اندر ٹیکسٹ بکس بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب ایڈورڈ سعید کیا کہتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک زینوفوبیا کا شکار ہیں، یعنی کہ فیئر آف ادر نیشنز یا فیلنگ سپیریورٹی آف دیئر اون نیشن اوور ادرس، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی نیشن بہت اچھی ہے اور باقی سارے جو ہیں بلیکس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ جو بلیکس کے اوپر انہوں نے لٹریچر لکھا، یعنی کہ افریقنس پہ لٹریچر لکھا، اس کے اندر تو یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ یہ ایول پیپل ہیں اور اس لیے ان کے چہرے کالے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے اس اوپینین کی کہ جی وائٹ لوگ جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور بلیک برے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کہاں سے اوپینین جو ہے نا انہوں نے یہ خود ہی انہوں نے اسٹیبلش کیا ویسٹ نے. اور اس کے اندر ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ، وہ یہ کہ کرائسٹ کی جو ویسٹرن کرسچنز ہیں انہوں نے جو تصویر بنائی ہوئی ہے وہ وائٹ ہے، جبکہ ریئل کرائسٹ جو تھے ان کا رنگ سفید نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ڈارک کلرڈ تھے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ ڈارک کلرڈ تھے. اور انہوں نے جو انگلش پیپل ہیں انہوں نے یا برٹش، آپ سمجھے برٹش نہیں صرف پورے یورپین پیپل، ان لوگوں نے یہ جو ہے نا دکھانے کے لیے کہ کرائسٹ جو ہے وہ وائٹ تھے اور ہم بھی وائٹ ہیں، یہ مماثلت کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے کرائسٹ کا رنگ ہی بدل دیا. اپنی جو تصویریں دکھاتے ہیں، جو ایفیجیز جو بھی بناتے ہیں، ان سب کے اندر انہوں نے اس طرح کر دیا، ٹھیک ہے جی. یہ ایک بات اب اسٹیبلش ہو گئی کہ ان کے لٹریچر کے اندر ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے ایسٹرن ورلڈ کو دکھایا جاتا ہے جس کو اورینٹل ورلڈ بھی کہتے ہیں. یہ اس نے کتاب لکھی تھی اورینٹلزم، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس نے یہ ساری باتیں کی تھی ایڈورڈ سعید نے. اگلی بات اب کیا ہے، یہ پوسٹ کلونیل کہاں سے اب جو نا آئیڈیالوجی نکلی ہے. اب اس کے بعد اسی کتاب کے بعد یہ اس نے ایک اور کتاب لکھی کلچر اینڈ امپیریلزم. اس کلچر اینڈ امپیریلزم کے اندر اس نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کی اور اس کا پوائنٹ بالکل سالڈ تھا کہ یہ جو ویسٹرن لوگ ہیں ان کا جتنا بھی لٹریچر لکھا ہوا ہے، فرینچ لٹریچر اور برٹش لٹریچر، اس کے اندر ناول ایک بہت بڑی فارم ہے. اور جتنا بھی کلونیل ٹائم پیریڈ ہے، یعنی کہ جب انہوں نے دوسرے ملکوں پہ حکومت کی ہوئی تھی، اس ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے کالونیز بنائی ہوئی تھی، اس ٹائم پہ ناول کو ایک لٹریری فارم سے زیادہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اور اس ٹول کے ذریعے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ویسٹ نے اورینٹ کا یا ایسٹ کا ایک ایسا چہرہ دکھایا ہے جو کہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سرے سے موجود ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے کنسٹرکٹ کیا ہے، اسے کہتے ہیں کنسٹرکٹڈ ریالٹیز. ریالٹی ہوتی نہیں ہے، کنسٹرکٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس ریالٹی کو کنسٹرکٹ کرنے کے بعد انہوں نے اگلا سٹیپ کیا لیا کہ سب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا. جو کالونیز جدھر بنائی ہوئی تھی ان کے اندر ان کو ایجوکیٹ کیا، اور ایجوکیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس انٹروڈیوس کروائی. یعنی کہ جو برٹش تھے، برے صغیر برٹش تھے، اور ایجپٹ کے اندر فرینچ تھے، اور افریقہ کے اندر بھی مکس تھے، فرینچ بھی تھے اور برٹش بھی تھے، دونوں تھے. اور نارتھ افریقہ کے اندر اور حساب سے ساؤتھ افریقہ کے اندر برٹش تھے اور نارتھ افریقہ کے اندر فرینچ تھے، اور ایجپٹ بھی آپ کو پتا ہے افریقہ کا ہی حصہ ہے. تو ان سارے جو یہ دو کنٹریز تھے بڑے، فرینچ پیپل اور برٹش پیپل، ان لوگوں نے یا جن کی کالونیز تھیں ان کے انہوں نے پڑھانا شروع کیا، ایجوکیٹ کرنا شروع کیا. اور ایک ایسی کلاس ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہم نے لارڈ میکالے کا جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک ایسی کلاس ڈیولپ کی جائے جو کہ کلر تو اس کا بلیک ہے یا براؤن ہے، جو بھی کلر ہے اس کا، لیکن اس کی تھنکنگ جو ہے وہ وائٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وائٹ پیپل کی طرح ویسٹرن تھنکنگ اس کے اندر آ جائے. تو اس کے لیے انہوں نے جو ناولز لکھے گئے وہ کس طرح کے تھے، ان سارے ناولز میں ایک جو ہے نا بات مشترک ہے، وہ کیا کہ ویسٹرن لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں،
اور جو ان کے اندر یعنی کہ جو پروٹیگنسٹ ہیں وہ ویسٹرن پیپل ہیں, اور جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ نیٹیوز ہیں, ٹھیک ہے. اور نیٹیوز کو دکھایا ہوا ہے کہ جی وہ سارے برے کام نیٹیوز کے ساتھ ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ سارے جو انگریز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے روڈیارڈ کپلنگ کے ایک ناول کا ذکر کیا تھا کم. اس کم ناول کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی نیگیٹو کیریکٹرز ایک طرح سے ہیں وہ اس نے مسلمز دکھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور مسلمز بھی وہ پریکٹسنگ مسلمز, ایک کیا کرنے کے لیے, صرف ایک اپروچ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ پریکٹسنگ مسلمز ہیں دے آر ناٹ گڈ پیپل, ٹھیک ہے, صرف یہ دکھانے کے لیے. اور پھر ایک اور جو لیول کے مسلمز ہیں وہ اچھے ہیں, وہ کون سے ہیں, جو بہت زیادہ پریکٹسنگ تو نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت پریکٹسنگ ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ہماری ویسٹرن یعنی کہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو میں یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ویسٹ کے اندر آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے انگلینڈ کے اندر اسپیشلی. وہ ٹرینڈ کیا ہے, اور اس کا ٹرکی بھی اس کی زد میں ہے. وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ صوفی لٹریچر جو ہے اس کو بہت زیادہ فروغ دیں, اور ویسٹ جو ہے, یہ ہماری ایک جو میڈم تھی انہوں نے کلاس میں یہ کہا تھا کہ صوفی اسلام از ایکسیپٹیبل فار اس بٹ the Salafi Islam is very rigid and terrorist sort of terrorist. یہ اس کے الفاظ تھے, یعنی کہ وہ یہ کہتی کہ یہ ٹیررزم کو جو بوسٹ ملتا ہے یہ سلفی تھنکنگ سے ملتا ہے. اب یہ سلفی تھنکنگ کیا ہے, یہ ایک بات آ گئی ہے تو چلے میں آپ کو بتا دوں. سلفی تھنکنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جو ہے نا وہ گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں اسے, یا صرف سعودی عربیہ سے ایسوسیٹ کر دیں. جو سب لوگ پریکٹسنگ ریلیجن کی طرف چلتے ہیں ان سب کو سلف اصل میں کہا جاتا ہے صحابہ کرام کو, تو جو ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کی کسی بھی فقہ کو, بے شک وہ فقہ حنفی ہو, فقہ مالکی, جو بھی فقہ ہے, وہ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی فالو صحابہ کو ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو صوفیزم ہے نا, یہ کیا ہے, صوفیزم یہ کہتی ہے کہ ایک ڈفرنٹ آرڈر بھی ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی کہ ایک تو آرڈر یہ شریعت والا آرڈر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ڈفرنٹ آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے جس کے اندر قوالی اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ شامل ہے. اور اس کے اندر یہ جو ریئل صوفیز تو اس طرح کے نہیں تھے, لیکن جو بعد والے صوفی جو آج کل کے ہیں, جو آج کل جو کا ٹرینڈ چل رہا ہے, وہ صرف میوزک اور یہ قوالیاں, اور وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کو پریکٹس کرنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. ریلیجن میں پریکٹسنگ جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے, اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کا والنٹری ایکشن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نہ کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے, انسانیت. اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ایک کہی جاتی ہے, اور ہر انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے. سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہی ہے. انسانیت اس کے ایک ذیل میں اس کے چیز آتی ہے, ٹھیک ہے. سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہی ہے. انسانیت جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ نہیں ہے, ہم ویسٹرن آئیڈیالوجی پہ انسانیت کو سمجھتے ہیں کہ انسانیت یہ ہے کہ بندہ جو فیلو بینگز ہیں ان کے ساتھ اچھا رہے, ٹھیک ہے, صرف یہ. حالانکہ انسانیت یہ نہیں ہے. انسان جو ہے وہ اصل میں کیا ہے, اصل میں تو وہ اللہ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کا غلام جب تک نہیں بنے گا وہ انسان ہی نہیں بن سکتا. اصل پوائنٹ تو یہ ہے. تو جب تک وہ اس غلامی میں نہیں آئے گا تب تک وہ انسانیت کی طرف تو جا ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. بڑی ایک کلیئر یہ بات ہے. تو یہ اس طرح کے جو آرگومنٹس ڈیولپ کیے گئے ہیں. اس کے بعد ایک نیا جو لٹریچر پروڈیوس کیا جا رہا ہے آج کل, جو ٹرکی کے اندر بہت زیادہ ہے, اور باقی سارے ورلڈ جو ہے وہ بھی اس طرف جا رہی ہے, کیونکہ اس کے بہت زیادہ اس پہ فائنانسنگ ہو رہی ہے, ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آج کوئی بندہ ایک ناول لکھتا ہے جس کے اندر وہ ریئل ریلیجن کا ذکر کرے گا تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جو صوفیزم والے آئیڈیاز ہیں, جس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, وہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے, الف شفق کا بڑا ایک مشہور ناول ہو رہا ہے 40 رولز آف لو, ٹھیک ہے. اور اتنی لمبی اس میں فلسفی ہیں چھوڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے, وہ ریلیجن سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہے اس میں, لیکن دکھایا ایسے ہی ہوا ہے کہ جیسے یہ اصل میں لو کی بنیاد اور ریلیجن کی بنیاد بھی جیسے یہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, ٹھیک ہے. یہ سارا ریلیجن کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ جو یہ بات اگر تھوڑی سی ہو ہی رہی ہے, تھوڑا سا کانٹیکسٹ اور ڈیولپ ہو جائے گا, کہ ایک کانفرنس تو نہیں, ایک لیکچر تھا
اس کے اندر یہ شریعت پہ لیکچر ہو رہا تھا اور اس کے اندر ہندوز بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس کے اندر یہ صوفیز اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک ٹرکش جو لیڈی تھی جو اس پہ ریسرچ کر رہی تھی, قرآن مجید پہ ریسرچ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ذرا اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید پہ ریسرچ کر رہے ہیں, عربی عربی نہیں آتی, ٹرانسلیشنز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. اور وہ کیا فرما رہی تھیں کہ یہ جو آیات ہیں جن کے اندر یہ ذکر ہے کہ عورتوں کو جہاں پہ مارنے کا وہ ایک سینکشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ خیر ایک لمبی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کو مارنا ضروری ہے, وہ ایک لمبی جو ہے نا وہ لسٹ ہے کہ یہ 6-7 کام کیے جائیں اگر آپ کے درمیان کوئی بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس پوائنٹ پہ اس نے کہا کہ یہ جو بات ہے اس کو تو ہمیں ری انٹرپریٹ کرنا چاہیے. تو وہ جو اسپیکر تھا بہرحال اس نے تو نہیں کہا کہ ایسی بات تو نہیں کہی اس نے کہ اس کو ری انٹرپریٹ کرنا چاہیے, لیکن اس لیکچر کے بعد سارے بہت زیادہ اوفینڈ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اب اس ماڈرن ورلڈ میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے. یا آپ اندازہ لگائیں یہ مسلمان اس لیول تک چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ اور لٹریچر کے نام پہ اور پتہ نہیں کون سی انہوں نے ماڈرنزم لے کے آنی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اصل میں ہو کیوں رہا ہے, وہ ہو اس لیے رہا ہے یہ وہی ویسٹرن آئیڈیالوجی جو سکھائی گئی تھی 70-80 سال پہلے, وہ اب اس کے فروٹس نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کی پلاننگ ہی بہت لمبی ہوتی ہے. اور جب ایڈورڈ سعید نے جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تو بہرحال اس کے خلاف وہ ایسی کوئی ریزسٹنس تو نہیں ہوئی, کوئی اگر آپ کہیں کوئی ریزسٹنس ایسی نہیں ہوئی, لیکن ایک چیز جو ہے نا اس سے بڑا فائدہ ہوا اور وہ یہ کہ جو افریقن رائٹرز تھے, برصغیر کے رائٹرز تھے اور یہ سارے جو رائٹرز تھے ان سب کے اندر ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس اپنی وائسز کو, اپنی وائسز لے کے آنے لگ پڑے, ٹھیک ہے. آپ کو اب یہ پتا ہے سعادت حسن منٹو کو کیوں اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسی لیے اس کو برا بھلا کہا گیا, انگریزوں کے خلاف لکھنے والا وہ ہے, اس نے انگریزوں کے خلاف 2 سٹوریز لکھی تھی اور اس لیے وہ ان کو پسند نہیں ہے. اگر وہ پڑھنی شروع کر دی لوگوں نے تو لوگوں کو تو شعور آ جائے گا اور کام تو کسی اور طرف چل پڑے گا, ٹھیک ہے. ایون بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کو بین کر دیا گیا صرف اسی لیے کہ وہ اپنی آواز اٹھا رہے تھے, ٹھیک ہے. افریقہ بہرحال اس لحاظ سے بڑے صغیر کی کنٹریز سے بہت اچھا ہے. افریقہ کے اندر انہوں نے ان کو وائس کا پورا حق دیا, اگرچہ وہ کرسچنز تھے لیکن ان کی جو وائس ہے وہ ہمیں بہت ویزیبل جو ہے نا وہ ویزیبل, ان کی جو نیریشن ہے بڑی ویزیبل ہے, ٹھیک ہے, وائس تو آڈیبل ہوتی ہے. خیر, تو انہوں نے بہت زیادہ اپنی جو ہے نا پریزنس شو کی ہے ورلڈ لٹریچر کے اندر جو افریقن رائٹرز ہیں, اور اتنی زیادہ انہوں نے پریزنٹ کیا کہ اب لوگوں کو یہ آئیڈینٹی کا احساس جو ہے ان کو ہو گیا ہے, اور افریقنز جو ہیں اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں ہم سے بہت زیادہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جس طرح لٹریچر, ہمارا جو لٹریچر ہوتا ہے اس کے اندر آپ جتنا مرضی دیکھ لیں آپ کو اینڈ پہ نہ کہیں آپ کو ویسٹ سے محبت ضرور نظر آ جائے گی, ٹھیک ہے. جتنے بھی انگلش میں یعنی کہ ناولز لکھے جا رہے ہیں تو ویسٹ کی محبت کہیں نہ کہیں ہمارے اندر نظر آ جائے گی, لیکن افریقہ کے اندر اس طرح کا بالکل معاملہ نہیں ہے. اور تھنگس فال اپارٹ کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے 3-4 پارٹس ہیں, اب ذرا اس کی طرف چلتے ہیں کہ تھنگس فال اپارٹ کے اندر اس نے کیا ہمیں جو ہے نا دکھایا ہے شنوا اچیبے نے. اچھا, اس کو ایچبے بھی پڑھتے ہیں لوگ, لیکن جو یہ نائجیرین آتھر ہے یہ شنوا اچیبے, اور اس کی جو نائجیرین پروننسیشن ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, شنوا اچیبے, یہ اس کی نائجیرین پروننسیشن ہے جو اس کی اپنی زبان ہے, اگبو لینگویج ہے جو اس کی. اور ویسے انگلش میں اگر انگلش میں بہت سے لوگ اس کے ڈفرنٹ انداز سے نام لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک نا ہمارا ریسنٹ یعنی کہ بندہ رہا ہے, یہ 2013 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1930 ہے, 1930. اور اس بندے کی یہ پتہ نہیں کس طرح لکھا گیا ہے, میں دوبارہ لکھتا ہوں 1932 2013. اچھا, اس سے بہت سے جو ہے ناولز لکھے ہیں اور امریکہ میں یہ رہتا تھا. اور اس کے ساتھ کیا معاملات تھے کہ یہ کہتا ہے, اب شنوا اچیبے جو کہتا ہے, میں وہ ذرا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا اس نے کیوں لکھا افریقہ کے بارے میں. یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ناول پڑھایا جاتا تھا جب ہم اسکول میں تھے نائجیریا میں, تو
وہاں پہ بھی برٹش کالونائزر ہی تھے. تو انگلش لٹریچر کی جو ہے نا کلاس ہو رہی تھی ان کی, اور اس کے اندر ان کو ناول پڑھایا جا رہا تھا مسٹر جانسن. اب جو مسٹر جانسن ناول تھا اس کے اندر جانسن ایک ویسٹ افریقن بندہ ہے, بلیک ہے, اور وہ بہت ہی گھٹیا کریکٹر بنایا ہوا تھا, اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرپشن کرتا ہے, برے کام کرتا ہے, اور اینڈ پہ سوسائڈ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن وہ یہ دکھایا ہوتا ہے اس ناول کے اندر, یہ سارے برے کام ہونے کے باوجود یہ دکھایا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ان کے اندر سے سب سے اچھا ہے, کیونکہ وہ ویسٹرن ایجوکیشن اس نے لی ہوتی ہے, اور وہ ویسٹ سے انسپائرڈ بھی ہوتا ہے, ان جیسے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ان میں سب سے اچھا بندہ مسٹر جانسن دکھایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک یعنی کہ جو بھی علاقہ ہے اس کے سب سے اچھا مسٹر جانسن ہے, اور مسٹر جانسن کے اندر انہوں نے ساری برائیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو جنریشن ہے ان کو جتنا مرضی پڑھا لکھا لو, اصل ان کی وہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی بات یعنی کہ دکھانے کے لیے. تو کہتا ہے ہماری کلاس میں جب اس نے اینڈ پہ ہمیں پوچھا, جو ہمارا پروفیسر تھا اس نے اینڈ پہ پوچھا کہ آپ کو اس ناول میں سب سے اچھی بات کون سی لگی ہے, تو سارے بچوں نے کہا کہ جہاں پہ وہ خودکشی کرتا ہے ہمیں سب سے اچھا پوائنٹ وہ لگا ہے. اور وہ ٹریجک پوائنٹ ہے, یعنی کہ ناول کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے, پر وہ وہاں پہ بچے کہتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگا یہ, اس کو اگر خودکشی نہ کرتا تو اس کو کوئی مار دیتا تو ہمیں بہت اچھا لگتا. یعنی کہ ان کے لیے مورل ویلیوز تو ان کے لیے بھی اتنی ہی ضروری تھی, اتنی ہی اہم تھی جتنی کہ کسی ویسٹرن بندے کے لیے ہیں. تو ان کے کلچر کے اندر بھی جھوٹ بولنا ویسے ہی بری بات ہے, اور کرپشن کرنا ویسے ہی بری بات ہے جس طرح کسی اور کلچر کے اندر ہے. تو یہ ساری باتیں جب اس ٹیچر بڑا حیران ہوا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے, تو اچیبے نے ایک ویسی یہ انسیڈنٹ سنایا. ایسا کوئی لیکچر تھا میرا خیال ہے وہاں پہ یہ بتا رہا تھا, کوئی لائیو لیکچرز بھی اس کے ہوتے رہے ہیں, اور میں نے اس کے ایک دو لیکچرز میں نے بھی اس کے سنے ہیں, اور بڑے زبردست, اور ایک لیکچر تو اس کا تھا آئی تھنکس فال اپارٹ پہ. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ خیال, یہ پڑھ رہا تھا امریکہ میں, تو امریکہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا یہ اسکالرشپ پہ یعنی کہ آیا نائجیریا کے اندر, پھر اسکالرشپ پہ ملی اسے اور چلا گیا امریکہ, وہاں پڑھ رہا تھا. تو پڑھائی کے دوران اس نے ایک ناول لکھا, اور اس ناول کو جب اپنے ٹیچر کے پاس لے کے گیا تو اس کے ٹیچر نے کہا بیٹا آپ پڑھائی کرنے ہیں پڑھائی کرو, یہ ناول چھوڑ دو. کیوں اس نے یہ کہا, اس کا خیال تھا کہ افریقن بندہ بھائی اس کی زبان کوئی اور ہے, وہ انگلش میں ناول کیسے لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پبلشر کے پاس گیا, بہت محنت کی, لیکن پبلشرز نہیں مانتے تھے. آخر کار کوئی ایک پبلشر مان گیا, اور وہ ناول جو ہے اس کا بیسٹ سیلر ہے ایون ناؤ, تھنگس فال اپارٹ, وہ بیسٹ سیلر ہے. ٹھیک ہے, اور 1958 میں اس نے لکھا تھا. ایک کتنے سال کا, 28 سال کا بندہ 1958 میں یہ بندہ ناول لکھ رہا ہے, اور 28 سال کا ہے, اور اس وقت یہ ناول بیسٹ سیلر بن رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ایک فلیگ بیئرر ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا لسٹ آنی شروع ہو گئی. بہت سے پھر لوگ ہیں جنہوں نے افریقہ کے اندر بہت سے لوگوں نے لٹریچر لکھا ہے, لیکن یہ فرسٹ ایسا ناول ہے جس نے ویسٹرن ایجنڈا اور جو کولونائزیشن کا ایجنڈا تھا اس سارے کو ایکسپوز کیا اس نے. ٹھیک ہے, اور بہت اچھے انداز سے ایکسپوز کیا. دکھایا اس نے کیا ہے کہ تھنگس فال اپارٹ جو ورڈ ہے, یہ جو فریز ہے, یہ ٹائٹل اس نے لیا ڈبلیو بی ییٹس کی پوئم ہے سیکنڈ کمنگ, اس میں سے اس نے یہ ٹائٹل لیا ہے تھنگس فال اپارٹ. اور یہ اس نے ٹریلوجی لکھی ایک, ایرو آف گاڈ اور نو لانگر ایٹ ایز, یہ دو ناول تھے بعد میں اس کے آئے. ٹھیک ہے, تھنگس فال اپارٹ کے بعد دوسرا ناول آیا نو لانگر ایٹ ایز, اور اس کے بعد ایرو آف گاڈ. یہ اس نے 64 تک یہ تینوں حصے جو ہیں اس نے لکھ دیے تھے. اور ان سب ناولز کو اگر آپ پڑھیں بہت زبردست ٹریلوجی ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست ٹریلوجی ہے. اور میری کیونکہ ساؤتھ افریقن لٹریچر ایک میرا بڑا اس کے اندر ایکسپرٹیز رہی, تو میں نے یہ پڑھا تھا, اس کے کافی زیادہ اس کے ناولز پڑھنے پڑے, اور اچیبے کے بھی, اور جو باقی ساؤتھ افریقن ناولسٹ ہیں ان کے بھی, اور اس کے اور بھی بہت سے ناول ہیں اس کے. تو یہ جو ناول اس کا تھا تھنگس فال اپارٹ, اس کے اندر اس نے دکھایا کیا ہے, اس نے اگبو سوسائٹی دکھائی ہے جو اس کا اپنا قصبہ تھا, اپنا ایک ٹرائب تھا, اور اس ٹرائب کے اندر اس نے یہ دکھایا کہ کس طرح چیزیں چل رہی تھی, ہمارا جو کلچرل ویلیوز تھیں افریقنس کی وہ کیا تھیں بفور دا ارائیول آف کولونائزر. ٹھیک ہے, 3 پارٹس ہیں اس کے. فرسٹ پارٹ کے اندر یہ دکھاتا ہے سارا افریقن کلچر کہ اس کی کیا خوبصورتی ہے, کس انداز سے جو ہے نا وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, ان کا جوڈیشل سسٹم کیا ہے, ان کا
جو میرج کا ریچولز ہیں وہ کیا ہیں, ان کے فینرل ریچولز کیا ہیں, اور ان کے جو چائلڈ برتھ کے ریچولز کیا ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس نے جھوٹ نہیں بولا, اور اس نے بڑا کلیئرلی ایکسیپٹ کیا کہ سپرسٹیشن کا ایلیمنٹ کتنا زیادہ ہے اور ان کا ریلیجن کس قسم کا ہے. تو بے شک وہ خود کرسچن ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے اس ریلیجن کو پوری طرح لکھا ہے جس طرح کا ان کا, جو انہوں نے اپنے گاڈز بنائے ہوئے تھے, جو بھی ان کے چی ان کے گاڈ کا نام ہے, اور وہ کائے بھی کہتے ہیں اسے, کچھ چی بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو گاڈز انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان ساروں کے اوپر اس نے لکھا. سیکنڈ پارٹ جو ناول کا ہے اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کالونائزر کی رپورٹس آنی شروع ہوتی ہیں, کالونائزر افریقہ کے اندر آ چکے ہیں اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنا رول جو ہے وہ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو لاسٹ پارٹ ہے اس ناول کا, یعنی کہ تھنگس فال اپارٹ کا ہی, اس نے 3 پارٹس میں اس کو لکھا ہوا ہے, چیپٹرز بھی ہیں اور پارٹس بھی ہیں. تو تھرڈ پارٹ جو ہے اس کے اندر جو اس کا پروٹیگنسٹ ہے اکونکوو, اس کو دکھایا کہ کس طرح he comes across with the colonizer ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کانٹیکٹ جب اس کا ہوتا ہے, کہ ایک تو یہ کہ اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ کرسچن ہو جاتا ہے, اپنا ریلیجن چھوڑ دیتا ہے, اور اکونکوو کو اس سے جو ہے نا وہ آگ کرنا پڑتا ہے, اسے نکال دیتا ہے اپنے گھر سے کہ بھئی تم اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کا ریلیجن تم چھوڑ گئے ہو. اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو برا بھی سمجھنا شروع ہو گئے ہو. اور جو لاسٹ پارٹ ہے اس کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ جو کولونائزر کے خلاف جن اس کا خیال تھا کہ وہ کھڑے ہوں گے, جس طرح کہ یہ ایک واریر ٹرائب تھا اور اس کا خیال تھا کہ سب لوگ اٹیک کریں گے اور وار کریں گے, لیکن کوئی بھی جنگ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, اور صرف اکیلا کونکو جب کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ سوسائڈ کر لیتا ہے. اور سوسائڈ یہ اس لیے کر لیتا ہے کہ اب جس جنریشن کے اندر وہ زندہ ہے وہاں پہ اس کی شاید جگہ نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پہ کئی جو ہے نا وہ سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کولونائزرز جب آ گئے ہیں تو پھر یہ انہوں نے جنگ کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, اگر واریر ٹرائب ہے تو جنگ کرنی چاہیے تھی. جنگ اس لیے نہیں کی کہ جو کولونائزر تھا, ایک تو یہ کہ وہ ٹیکنالوجی وہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے پاس گنز وغیرہ زیادہ ہیں ان سے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اصل میں ان کے گھر کے اندر آ گئے ہیں. اگر وہ لڑائی کریں گے تو ان کے اپنے بیوی بچے مریں گے, صرف یہی نہیں مریں گے, ان کے بیوی بچے بھی مر جائیں گے. ٹھیک ہے, اور کولونائزرز جو ہیں وہ تو بغیر بیوی بچوں کے آئے ہوئے ہیں, ان کو تو کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ سچویشن نہیں, بلکہ وہ تو آرمی تھی ان کی, اور آرمی کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑنے آئے. تو ایک طرف پروفیشنل لوگ آئے اور ایک طرف جو عام زندگی گزارنے والے لوگ ہوں, تو ان کا لڑائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اکونکوو ایک تو اس نے جو کریکٹر اس کا بہت زبردست ہے. اس کے بعد اس ناول کے اندر ایک اور چیز جو بڑی ہمیں اچھی نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ اس نے پرووربس بہت دکھائے ہیں. افریقن لینگویج اس نے دکھائی ہے کہ کس طرح افریقن لینگویج ہے, ایجوکیشن سسٹم ان کا کیا ہے, وہ بچوں کو کس طرح شام کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور آ کے گرد بیٹھ کے وہ اپنی سٹوریز سناتے ہیں. پرووربس کے ساتھ انہوں نے سٹوریز اٹیچ کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور پروورب جب بھی کوئی بولتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہوتی ہے جس سے بات سمجھ آتی ہے. یہ ٹرائبل کلچر اسی طرح کا ہوتا ہے, ہمارا پنجابی کلچر بھی ایسا ہی ہے, اسی لیے پنجابی کے محاورے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹرائبل کلچر تھا, لوگ جب شام کو بیٹھتے تھے تو پھر وہاں پہ گپ شپ کے دوران کئی سٹوریز ایسی ڈیولپ ہوتی تھی. یہ تھنگس والا پارٹ کے اندر, اور آپ لوگوں نے میرا خیال ہے اس کی سمری سب لوگوں نے پڑھی ہوگی, تو آپ اس کی سمری بھی دیکھ لیجیے گا ایک بار دوبارہ, اور اچیبے کے جو باقی ناولز ہیں ان کی لسٹ بھی دیکھ لیجیے گا, کافی اس کے ناولز ہیں. تو 3 تو میں نے ٹریلوجی ہے, یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ یہ ٹریلوجی ہے, اور اس کے دوسرے جو 2 پارٹس ہیں, ایک کا نام ہے نو لانگر ایٹ ایز, اور تیسرے کا نام ہے ایرو آف گاڈ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کی ایک جو اس نے صرف افریقہ پہ ناول لکھا ہے, نائجیریا پہ, وہ ہے اینٹ ہلز آف سوانا. بہت زبردست ناول ہے جس کے اندر اس نے بتایا کہ کرپشن ان کی سوسائٹی میں کیسے ہو رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ اور کرپشن کے اوپر اس نے یہ لکھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو اس کو مین بکر پرائز ملا تھا اور 2007 میں. ٹھیک ہے, اسے نوبیل پرائز نہیں ہے, یہ مین بکر پرائز, یہ بھی ایک پرائز. اب بہت سے پرائزز ہیں. انٹرنیشنل پرائز, ٹھیک ہو گیا جی, اور یہ اسے ملا ہے 2007 میں. اور اس کا لاسٹ ناول میرا خیال ہے وہ تھا دیر واز اے کنٹری, جس کے اندر اس نے آٹوبایوگرافیکل یعنی کہ اس کا ناول ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں.